बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिफत अजीज और आपका चैनल कीजिए। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत से आपका तारीफ करवा रहे हैं और मिलवा रहे हैं, आप लोगों को याद होगा कि अब से कुछ अर्से पहले भारत में एक हादसा या सानहा हुआ था जिसमें एक हिजाब पहने हुई लड़की के पीछे एक जुत्था शूटिंग कर रहा था और हिजाब उतारने को मजबूर कर रहा था। उसके जवाब में मुस्कान, जो उस लड़की का नाम था, उसने मज़ाहमत की और बहुत दिलेरी से अपने हिजाब की हिफाजत की। ये किरदार एक मज़ाहमती किरदार बनकर हमारे सामने आया और हमने अपने चैनल पे आप लोगों के लिए कनाडा में मुक़ीम एक शायर हमीद अंसारी साहब की नज़्म मुस्कान के हवाले से पेश की थी। ये नज़्म न सिर्फ शायरी का बेहतरीन मुरक्कब बल्कि किरदार के हवाले इसमें एक जोश और वलवला फराहम किया, जिसमें कमजोर होने के बावजूद भी मज़ाहमत और अपने हक के लिए जदोजहद का एक इशारा बनी। हमीद अंसारी साहब की ये नज़्म जब हमारे चैनल पर पेश हुई तो बहुत ज्यादा पजीराई मिली और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो उर्दू से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, जो बाहर रहते हैं, जो नई नस्ल के लोग हैं जिनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने ये फरमाइश की थी कि इसका अंग्रेजी में भी तर्जुमा किया जाए। न सिर्फ ये बल्कि वो ये चाहते थे कि इनका थोड़ा तारीफ भी करवाया जाए। इस सिलसिले में हमने हमीद अंसारी साहब से दरख्वास्त की कि वो हमारे नाज़रीन के लिए अपने कीमती वक्त थोड़ा सा हमें वक्त दें। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमीद अंसारी साहब कनाडा से हमारे साथ हैं और हम आपके पूछे हुए सवालों के तनाज़ुर में इसी कुछ सवालात करेंगे। चलते हैं हमीद अंसारी साहब की तरफ। तब ये बताइए कि शायरी की इब्तिदा कैसे हुई, यानी कब आपको ये पता लगा, ये इंतशार हुआ अपनी बात के बारे में कि आप शायरी भी कर सकते हैं? ये कुछ थोड़ी सी खमीर में चीज थी, क्योंकि मेरे दादा हकीम आजाद अंसारी साहब दीवान शायर हैं और उनके मजमूए कलाम अभी रीप्रिंट हुआ है, एक मारिफ जमील और मारिफ जलील। तो जोश साहब के ज़माने के शायरों में थे, बल्कि जोश मली आबादी ने उनकी अपनी जो यादों की बारात किताब है उसमें उनके बारे में एक चैप्टर भी है पूरा दादा के हवाले से। तो जहां तक आपका सवाल है कि मुझे शौक कैसा हुआ, शायरी कैसे शुरू की, तो ये स्कूल कॉलेज के ज़माने से कुछ थोड़ी सी तुकबंदियां की मैंने और फिर रफ्ता रफ्ता थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी बढ़ती गई। लेकिन मेरे कलाम की ज़खामत इतनी नहीं है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया, यानी पेशा वराना ज़िंदगी में, तो उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलता था, बहुत ही मसरूफियत थी मुलाजमत में। बहरहाल मैंने चुनिंदा बाज़ मौज़ूआत पर तब आजमाई की है। देखिए, शायर के बारे में तो ये कहा जाता है कि कोई हसासियत ज़हन की उसको बुनियादी तौर पे वो मुहर्रिक होती है, तो कोई ऐसे वाक़यात या कोई ऐसा सिलसिला या कोई ऐसा इशू, तो उसके ऊपर इंसान का जिस पे असर लेता है, जिस पे गौर फिक्र करता है या बात सूरतों में उड़ता है जिसके बारे में, तो वो एक तासुर को अपने कलम बंद कर लेता है। तो इस तरह शायरी ज़रूर पजीर हो जाती है। जैसे आपने बताया है अंसारी साहब कि आपको इब्तिदा से ही यानी नौजवानी में ही शेर शायरी से दिलचस्पी पैदा हो गई और आप लिखने भी लगे थे, शेर कहने भी लगे थे। मुझे ये बताइएगा कि शायरी के मैदान में आप किस शायर से मुतासिर हैं या किस स्कूल ऑफ थॉट से मुतासिर हैं, या कौन से किस शायर को आप पसंद करते हैं? जैसा मैंने कहा, मैंने कोई बाकायदा शायरी नहीं की, तो इसी से मैं ऐसा तो नहीं कर सका कि मैं कोई इस्लाह लेता। लेकिन बचपन में स्कूल के ज़माने में घर में बहुत सी शुअरा की किताबें होती थी, तो जिन शुअरा ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया, वो मैं समझ लूँगा जो सबसे सर फहरिस्त जो शुअरा हैं वो गालिब, इकबाल और फैज़ साहब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। उसके अलावा फराज और बहुत अच्छे शुअरा हैं, जानिसार अख्तर हैं, कैफी आज़मी हैं, मोइन हसन जज़्बी हैं। उनके बहुत से अशार मुझे ज़बानी याद थे, बल्कि एक ज़माने में इकबाल का, अल्लामा इकबाल का मुझे शिकवा जवाब शिकवा पूरा 7वीं जमात में पूरा याद था, हिफ्ज़ था मुझे।
انصاری صاحب یہ بتائیے کہ شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی کب آپ کو یہ پتا لگا، یہ انتشار ہوا اپنی ذات کے بارے میں کہ آپ شاعری بھی کر سکتے ہیں؟ پہلا شعر یا غزل نظم آپ نے کب سے؟ وہ ایک غزل تھی ذہن سے محو ہو گئی، اس کا مقطع تھا وہ ڈوبتا ہوا ساحل، وہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ موجزن ساحل، یہ رنگ دیکھ کے اشعار ڈھلتے جاتے ہیں. یہ میرے ساتویں جوان پہ تھا غالباً. جی انصاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مسکان لکھنے کے لیے کیسے تحریک ہوئی آپ کو، مطلب یہ لکھنے کا، کیونکہ کافی عرصے سے ایک آپ کی شاعری میں ایک کہنا چاہیے کہ ایک گیپ آیا ہوا تھا، کافی عرصے سے آپ نے شاعری بھی نہیں کی تھی، تو یہ مسکان لکھنے کا خیال کیسے آیا، کون سا جذبہ تھا جس سے آپ کو تحریک ملی؟ یہ چونکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پوری دنیا ایک طریقے سے وہ ہل گئی تھی، اور خاص طور پہ مسلمان ہند اور جو بھی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو بڑی اس بات سے تکلیف بھی ہوئی تھی، اور بڑی کہنا چاہیے تحریک بھی پیدا ہوئی. تو میں نے بڑا ٹیلی ویژن پہ آتے رہتے تھے انڈیا سے وہ اس کے کلپس، تو میں اس کو بغور میں نے دیکھا، اور میں نے پھر اس پر کچھ سوچا کہ میں لکھوں. ایک ذہن میں ایسی رات کو سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک شعر ایسی طلوع ہوا کہ وہ نعرہ تکبیر کی گردان بنی ہے. تو یہ جو تھا مصرع طرح، اس پہ پھر میں نے پوری نظم لکھ دی. کہ مارچ میں قریب آ رہا تھا جب میں نے مکمل کی تھی، اور عورت مارچ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ زور ہے، اور میں اس کی بہت ساری چیزوں سے متفق نہیں ہوں. تو میں نے اس لڑکی کا جس طرح وہ ملبوس تھی، اور جس طرح اس نے ہمت و جرأت کے ساتھ اتنے بڑے جم غفیر کا مقابلہ کیا، اور وہ بھی کالج کی طالبہ تھی، تو اس کے لیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبق آموز اس کا ایک پہلو ہے. علی صاحب بہت زیادہ جب آپ کا ہندوستان ہمارے چینل پہ دیکھی لوگوں نے، تو اس کے بعد وہ لوگ جن کو اردو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ نہیں آتے، انہوں نے یہ ہم سے فرمائش کی اپنے کامنٹ کے ذریعے اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی کہ اگر اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہو. تو انگریزی میں جو آپ نے ترجمہ کیا ہے، جی کچھ تھوڑا سا میں نے وہ ریویوز پڑھے تھے لوگوں کے، تو انہوں نے کافی حوصلہ افزائی کی تھی، بلکہ بہت سے اس میں ایسے بھی تھے جن کے بچے یا خواتین حضرات جنہوں نے کہا کہ اس کا انگریزی میں اس کو ترجمہ کریں. تو میں نے کچھ دن پہلے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیا ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کروں. انصاری صاحب میرا اگلا سوال آپ سے ہے، جیسے کہ آپ کینیڈا میں مقیم ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سارے پاکستانی فیملیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں مقیم ہیں، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور اسی طرح انگلینڈ میں ہے. تو ان کو تو کسی حد تک اپنی زبان بھی آتی ہے، اس سے دسترس ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو لوگ مقیم ہیں ان کی جو دوسری جنریشن ہے، نسل ہے، وہ اردو کے حوالے سے ان کا کیا، یعنی اردو کیا مستقبل ہے؟ آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے کہ جیسے آپ کے بچے جو ہیں وہ اردو کو کس حد تک دسترس رکھتے ہیں، اور یا آپ کی شاعری وہ کس حد تک سمجھ لیں؟ ان کے اگرچہ بچوں کی تو سمجھ میں شاعری نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے بھی وہ جو بہت سے باہر کے لوگ ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ابو آپ اس کو انگریزی میں اگر کر سکیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا. دیکھیں جدید شاعری بھی ایک بڑا باضابطہ ایک صنف ہے اردو زبان کی، اور اس میں بھی بڑے اچھے لکھنے والے ہیں. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ صورتحال موجودہ کیا ہے اردو کی، تو میں سمجھتا ہوں خاص پہلے میں ویسٹ پہ آؤں گا، جہاں میں رہ رہا ہوں، جہاں میرے بچے پروان چڑھے ہیں. تو میری اس میں اپنا اس کو پورا کریڈٹ دوں گا اپنی بیگم کو، اہلیہ کو، کہ انہوں نے جو ہے بچوں سے اردو میں بات چیت رکھی ہمیشہ. اگرچہ وہ ایک ادبی اردو تو اس سے روشناس نہیں ہو سکے، لیکن یہ بول چال کی حد تک آپ ان سے بات کریں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی مغرب کے ملک میں ریز ہوئے ہیں. تو اس حد تک میں کافی مطمئن ہوں. اور جہاں تک
اردو کی صورتحال کا مغرب میں حال ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو ایک ایسی نسل ہے اس کے بعد اردو کا مستقبل بڑا اس پہ سوالیہ نشان آ جائے گا، تو ہمیں یہ چاہیے وہ ایسا فورم بنائیں جس میں اردو کو کی ترویج کی جا سکے، اس کو نئی نسل تک پہنچایا جا سکے، لکھنا پڑھنا، اور بلکہ اس میں جن میں ادبی صلاحیت ہے بچوں میں ان کو اس کو اجاگر کیا جائے اس زبان کے حوالے سے۔ جی بات یہ ہے کہ ایک تو زبان کی ترقی اور ترویج کا ایک قدرتی عمل ہوتا ہے جس میں بہت سے زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ زبان ایک اس کا انگریزی میں اگر کہیں گے ایوولوشن پروسیس ہوتا ہے، تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشائند بات ہے، لیکن مجھے بڑی مایوسی یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں جو لوگ ہیں ٹیلی ویژن پہ خاص طور پر، وہ انگریزی کے الفاظ بلا وجہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں پتہ نہیں کیا پہلو ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ تصور کیے جائیں گے اگر وہ اردو میں انگریزی کے الفاظ بلا وجہ استعمال کریں گے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں، تو ذرائع ابلاغ تو بیسیکلی ایک اساتذہ کا کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ کیا استطاعت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک ٹرکش ڈرامہ ارطغرل غازی کا جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اس ڈرامے کو پیش کیا گیا، تو وہ میں تو حیران رہ گیا۔ اس میں نے بہت سی قسطیں اس کی دیکھی، اس میں ایک لفظ بھی انگریزی زبان کا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں اتنی گنجائش اور اتنی وسعت ہے کہ اس کو آپ ادب کے حوالے سے اور دوسری یعنی اپنے علوم کے حوالے سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ نسل کیوں ناپید ہوتی جا رہی ہے، جیسے کچھ لوگ اس میں سے چلے گئے ہیں اس دور کے، ورنہ اس دور کے آپ ڈرامہ سیریز دیکھیے، اس دور کی خبریں دیکھیے، اس دور کے آپ جو ہے ٹاک شوز دیکھیے، تو اس میں اردو بڑی صاف اور سلیس اور شفاف اردو ہوتی تھی۔ اس میں بلا ضرورت اردو انگریزی کے الفاظ آ جاتے ہیں، وہ تو زبان کا ایک عمل ہے پڑھنے کا، لیکن بلا وجہ جو ہے استعمال کرنا، جبکہ متبادل آپ کے پاس لفظ موجود ہے تو اس پہ اصرار کرنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں اس کا ٹائٹل یا عنوان ہے Tribute to Muskan Khan, English translation. The pride and honor and Uma's recognition, a source of strength for a shaky nation, like a sun, like a moon, shining minds into radiance, like a light storming into ignorance. Through pen, speech, and plan of action, she inspires her troops into real action. With a roar on her lips and hands raised in determination, with a roar on her lips and hands raised in determination, she reigns supreme on the forces of deception. Panchwa sher hai, hounded by hoodlums, all alone in a brave counter-action. Hounded by hoodlums, all alone in a brave counter-action. She explodes into chants of Allahu Akbar in exclamation. Fortified by will and armed with Allahu Akbar ammunition, a fear for the foes, she bows them down into resignation. وہ جسم کی مرضی کے حوالے سے اس کا ترجمہ اس شعر کا. They own to condone sacrilege of body as their goal. They own to condone sacrilege of body as their goal. She vows to safeguard the sanctity of soul. She vows to safeguard the sanctity of soul. اگلا شعر ہے. Judges look lost for balance
too nervous to be judicious. Judges look lost for balance, too nervous to be judicious, and she finds then a balance to do justice expeditious. For those in support and those in real action, for those in support and those in real action, she is a source of guidance into right direction. Shielding her beauty is symbol of sainthood. Shielding her beauty is symbol of sainthood. A jewel, she is a model of womanhood. Second last verse. Long missing on the lips of a destitute nation. Long missing on the lips of a destitute nation. اس امت لاچار کے محروم لبوں سے وہ جو شعر ہے. Long missing on the lips of a destitute nation, returns a smile, muskaan, true to her name and aspiration. اس میں میرا نام بھی ہے. Ansari believes with God on her side, she is a sign. Ansari believes with God on her side, she is a sign for all encompassing dominance of oneness doctrine. Ansari believes with God on her side, with God on her side, she is a sign for all encompassing dominance of oneness doctrine. Thank you. امیر انصاری صاحب، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی نظم ہندوستان میں لوگوں میں کیا اثر ڈالا ہے، اور لوگوں میں اس سے ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایک ان میں بھی ایک طرح کا جوش اور ولولہ پیدا ہوا ہے کہ وہ بھی یعنی کمزور کوئی بھی انسان چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک طاقت بن جاتا ہے. اس سے نظم ہندوستان کے بعد آپ اندازہ کیوں لیں کہ آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ چلیں آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چند لوگوں کی آراز جو آپ کی نظم ہندوستان کے بارے میں ہے. السلام علیکم، میرا نام مریم امین موتی والا ہے. آپ میں سے چند لوگ مجھے موسیقی کے حوالے سے جانتے ہوں گے، کچھ لوگ مجھے اداکاری کے حوالے سے جانتے ہوں گے، اور کچھ لوگ مجھے شاعری کے حوالے سے جانتے ہوں گے. آج میں جس چیز پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ حمید شمیم انصاری صاحب کی خوبصورت نظم مسکان ہے. میں نے مسکان کو سنا، دیکھا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسے جذبات کے اوپر، ایسے احساسات کے اوپر، ایسی سوچ کے اوپر لکھا جا رہا ہے، انہیں سرایا جا رہا ہے. اور مسکان کا جو خوبصورت جذبہ تھا وہ یقیناً اتنی ہی خوبصورت لکھائی کا حقدار تھا. مسکان روح میں اتر جانے والی چیز ہے. ایک بار پھر میرا ایمان تازہ ہو گیا مسکان کو دیکھ کر. میں حمید شمیم انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اتنی خوبصورت نظم لکھنے پر، اور میری دل سے دعا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی خوبصورت کلام لکھتے رہیں اور مستقبل میں ہمیں اپنے اچھے کلام سے مستفید کرتے رہیں. شکریہ. السلام علیکم دوستو. بھارت میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ واقف ہیں. خوشی کی بات یہ ہوئی کہ ایک کمزور سی لڑکی نے بھارت کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے. ہم جیسے لوگوں نے تو ویڈیو دیکھی، واہ واہ کی اور جا کے سو گئے. مگر میں انصاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ہماری دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جس منظوم پیرائے میں مسکان کی عزم و ہمت اور بہادری کی تعریف کی ہے اس کے لیے آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم جناب، میرا نام ناظم الدین ہے اور میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں 30 سال کام کیا ہے، اور کوئی 5-7 سال میں شمیم انصاری صاحب کا
جن کا شاید اصل نام حمید انصاری ہے، ان کا پڑوسی بھی رہا ہوں. یہ ہمارے بڑے اچھے اور بڑے پیارے دوست ہیں. یہ شاعر بھی ہیں، یہ گانا بھی گاتے ہیں، اور ان کی ساری خوبیاں ایک طرف، یہ بڑے ہی اچھے اور بہت پیارے انسان ہیں. اگر یہ کہیں محفل میں بیٹھے ہوں نا تو سمجھیے کہ وہ محفل جو ہے وہ سج جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتے ہیں، اور ان کے چٹکلے، ان کی شاعری، ان کا گانا، سبھی کچھ، اور سارے لوگ محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. شمیم صاحب، آپ کے لیے جو بھی حضرات یہ کام کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کا، میں ان کے کام کو سراہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ناچیز کو معظم کہتے ہیں. حمید شمیم انصاری صاحب سے 4 دہائیوں کی رفاقت ہے. ان کی کلاسیکی انگریزی کا تو بہت عرصے سے معترف تھا. اتنے عرصے بعد ہوتا کھلا کہ موضوع کو اردو پر بھی اتنی ہی دسترس حاصل ہے. فارسی کے مشہور مقولے کے مطابق، اور حقیقتاً شاعری نازل ہوا کرتی ہے، خود نہیں کی جا سکتی. شاعر حساس دل کا مالک ہوتا ہے، گرد و پیش کے واقعات کو محسوس کرتا ہے اور ان کو خوبصورت الفاظ کا لباس بنا کر اپنے قاری کی نظر کر دیتا ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ کسی سنجیدہ شاعر کے کلام پر تبصرہ یا تنقید کر سکوں. البتہ اسکول میں قابل اساتذہ کی موجودگی اور بعد میں مشاعروں میں حاضری کی وجہ سے معیاری اور عامیانہ کلام میں کچھ فرق محسوس ہونے لگا ہے. انصاری صاحب کا زیر نظر کلام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میرے دل نے بھی اس بات کو محسوس کیا. ان کا اسلوب سادہ لیکن خوبصورت الفاظ کا لبادہ بڑے سلیقے سے اوڑے ہوئے ہے، جو قاری کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بنت آدم مسکان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. میرا ماننا ہے کہ اس شاعری نے نہ صرف طاغوتی قوتوں کو ایک بےخوف سپاہی کی طرح للکارا، بلکہ سوئے ہوئے اہل ایمان کو بھی جھنجھوڑ ڈالا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل کو اسی جذبے سے بھر دے. میں اپنی گفتگو کا اختتام اپنے برادر سلمان انصاری کے اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میری پلکوں میں فقط راک ہے گزرے پل کی، اس کے ہاتھوں میں ابھی تک وہی انگارے ہیں. اللہ حافظ. میرا نام الیاس تحسین ہے. میری اور حمید انصاری کی دوستی پچھلے 50 سال سے بھی زیادہ عرصے پہ محیط ہے، جس پہ مجھے فخر ہے. حمید کی شخصیت میں جہاں شگفتگی ہے، وہاں خیال کا خلوص اور ایک احساس کی گہرائی ملتی ہے، اور یہی رنگ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے. چاہے وہ حسن جانا کے احساس میں ڈوبی ہوئی کوئی غزل ہو، یا مسکان کے اللہ اکبر کناروں کا ان کے دل پہ اثر ہو. اپنے احساس کو خوبصورت الفاظ میں ڈھالنے کا فن ان کے پاس ہے، اور جب اشعار کہتے ہیں تو ایک روانی ان کے انداز میں ملتی ہے. کم شاعری کی، اگر ان کی شاعری پہ میں ایک شعر پڑھوں تو بجا ہوگا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ وہ مزید شاعری کرتے رہیں اور ہم ان کی شاعری سے مستفید ہوتے رہیں. Wish him all the best. Assalamu alaikum everyone. How are you all? This is Farah Salim from Pakistan. And آج کی یہ اسپیشل ٹریبیوٹ حمید شمیم انصاری صاحب کے لیے ہے. He was my associated member long time ago, and I really respect him and inspire him just because of his intellect. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو مسکان کے بارے میں لکھا، that was such an immense poetry کہ اسے جتنی دفعہ بھی سنا ایک محو ہونے والی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو ڈسپائٹ آف دا ورڈس وچ ہی ہیز ریٹن فار مسکان،
the way he delivered it is obviously very good. ان کا ہمیشہ سے ڈیلیور کرنے کا ایک اسٹائل بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی awesome ہوا کرتا تھا. whether it was in presentation, a meeting, a luncheon meeting with his team members, or a normal talk with anyone. تو سب سے بڑی چیز جو میٹر کرتی ہے وہ کسی کا مائنڈ سیٹ. اگر مائنڈ سیٹ آپ کا پازیٹیو ہے، انٹلیکٹ اچھا ہے، اسرٹیو سوچ ہے، تو آپ کے الفاظ، آپ کی سوچ خود بخود بننی شروع ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. تو انصاری صاحب از اے ویری نائس پرسنالٹی، اینڈ آج کے دور میں ایسے لوگوں کی بہت ڈراسٹیکلی کمی ہے جو فیمیل امپاورمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. ورنہ زیادہ تر میجورٹی جو ایشین کنٹریز کے مین ہیں، دے ڈو ناٹ وانٹ فیمیل ٹو گیٹ امپاورڈ ان ملٹیپل رولز. تو مجھے سب سے اچھی چیز جو مسکان کی اور انصاری صاحب کی یہ لگی کہ he really selected so much of positive words for مسکان، جس میں women empowerment کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. تو I truly appreciate انصاری صاحب you for your contributions and look forward کہ آپ اس طرح کی contributions اور لے کر آئیں گے. Take care of yourself everyone. Thank you. Bye bye. مسکان کے نام ملت کی نئی آن نئی شان بنی ہے، ملت کی نئی آن نئی شان بنی ہے، امت کے لیے قوت ایمان بنی ہے. وہ ماہ و مہر مشعل اذہان بنی ہے، وہ ماہ و مہر مشعل اذہان بنی ہے، ظلمت کے لیے نور کا طوفان بنی ہے. تحریر میں تقریر میں تدبیر میں اپنی، تحریر میں تقریر میں تدبیر میں اپنی، وہ مارکہ حق کی نگہبان بنی ہے. للکار لیے ہونٹ پہ اور ہاتھ اٹھائے، للکار لیے ہونٹ پہ اور ہاتھ اٹھائے، باطل کے لیے خوف کا عنوان بنی ہے. شیطان کی یلغار کے آگے تن تنہا، شیطان کی یلغار کے آگے تن تنہا، وہ نعرہ تکبیر کی گردان بنی ہے. تکبیر کے ہتھیار سے پردے سے مسلح، تکبیر کے ہتھیار سے پردے سے مسلح، اس لشکر جرار کی سلطان بنی ہے. یہ جسم کی مرضی سے کیا کرتے ہیں تحقیر، یہ جسم کی مرضی سے کیا کرتے ہیں تحقیر، وہ روح کی تقدیس کا پیمان بنی ہے. منصف کو پسو پیش ہے انصاف کو لے کر، منصف کو پسو پیش ہے انصاف کو لے کر، منصف کے لیے عدل کا میزان بنی ہے. حامی ہوں کہ مصروف ہوں میدان عمل میں، حامی ہوں کہ مصروف ہوں میدان عمل میں، وہ سب کے لیے دین کا فیضان بنی ہے. پاکیزگی حسن کو محجوب سمیٹے، پاکیزگی حسن کو محجوب سمیٹے، وہ بنت حیا مایہ نسوان بنی ہے. اس امت لاچار کے محروم لبوں پہ، اس امت لاچار کے محروم لبوں پہ غائب تھی جو مدت سے وہ مسکان بنی ہے. انصاری کا ایقان ہے تائید خدا سے، انصاری کا ایقان ہے تائید خدا سے، وہ غلبہ توحید کا وجدان بنی ہے. ملت کی نئی آن نئی شان بنی ہے، امت کے لیے قوت ایمان بنی ہے.